नाज़रीन कराम, दोबारा खैर मकदम है TTV के खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसून में। हम सवालात के जवाबात सुन रहे थे फजीलत शेख से। अब जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुछ लड़कियों के रिश्तों के बारे में तफसीलात जानेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे कौन से लड़कियां जो है क्या क्या कर रही हैं। आइए, मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं जो SSC की हुई इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यू की हुई हैं। उम्र 23 साल है, ख़त 5 फीट 5 इंच है और रंग जो है वेरी फेयर यानी ज़्यादा गोरा रंग बता जा रहा है। इसके बाद हम उमर खान साहब की दुख्तर के बारे में जानते हैं। ये MA भी किए हैं और BCom भी यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स भी हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स दोनों सेक्शन में गई हैं। उम्र इनकी 24 साल है, ख़त 5 फीट 5 इंच है और रंग जो है वेरी फेयर बताया जा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की दुख्तर जिन्होंने BSc न्यूट्रिशन से की हुई है, माशाअल्लाह। उम्र 23 साल है, ख़त 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा बताया जा रहा है। सैयद अकील अहमद साहब की दुख्तर जो BCom है, उम्र 25 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच है और रंग गोरा बताया जा रहा है। और मोहम्मद रहमान शरीफ की दुख्तर जिनकी उम्र 24 साल, ख़त 5 फीट 4 इंच है, ये MA B.Ed है माशाअल्लाह और कलर फेयर बताया जा रहा है। मोहम्मद एराजुद्दीन आपकी दुख्तर इंटरमीडिएट है, उम्र 20 साल, ख़त 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा बताया जा रहा है। मोहम्मद बशीरुद्दीन आपकी दुख्तर BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माशाअल्लाह, उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच, कलर वेरी फेयर। मोहम्मद सिकंदर अली खान साहब आपकी दुख्तर BA चाइल्ड साइकोलॉजी से डिप्लोमा भी की हुई हैं माशाअल्लाह, उम्र 28 साल बताई जा रही है, ख़त 5 फीट 6 इंच और रंग गोरा। सैयद मोइन साहब आपकी दुख्तर BCom है, उम्र 20 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा बताया जा रहा है, वेरी फेयर। और इसके बाद मोइनुद्दीन साहब आपकी दुख्तर MCom है, फाइनेंस से की हुई हैं, उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 5 इंच, कलर वेरी फेयर। मोहम्मद अफसरुद्दीन आपकी दुख्तर BSc है और उम्र 24 साल, ख़त 5 फीट 4 इंच, ख़त 5 फीट 3 इंच, कलर फेयर। मोहम्मद इमाम गौरी साहब आपकी दुख्तर BSc BZCC की हुई हैं और आपकी दुख्तर की उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 4 इंच है और फेयर और स्लिम बताया जाना है। सैयद अब्बास साहब जिनकी दुख्तर BSc की हुई हैं, उम्र 23 साल, ख़त 5 फीट 2 इंच और कलर फेयर। करार मोहम्मद साहब जिनकी दुख्तर डिग्री की सेकेंड ईयर अभी ज़ेर तालीम है, पढ़ रही हैं जी, उम्र 19 साल, ख़त 5 फीट 2 इंच, रंग फेयर। वाहिद खान साहब मास्टर ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आपकी दुख्तर, उम्र 24 साल, ख़त 5 फीट 6 इंच, कलर वेरी फेयर। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब MBA आपकी दुख्तर MBA की हुई हैं और उम्र 21 साल बताई जा रही है, ख़त 5 फीट 6 इंच और कलर वाइटिश। मोहम्मद यूसुफ साहब BA, उम्र 27 साल, ख़त 5 फीट 7 इंच, कलर फेयर। ये एक रिश्ता आज सुबह तय हो चुका है ये रिश्ता। और मोहम्मद जाफ़र साहब BCom कंप्यूटर से की हुई हैं, उम्र 28 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच और कलर वेरी फेयर। अब्दुल मुजीब साहब SSC और इनकी दुख्तर आलिमा हैं, उम्र 20 साल, ख़त 5 फीट 1 इंच है, मीडियम कलर बताया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल अली साहब आपकी दुख्तर BSc हैं, माइक्रोबायोलॉजी से की हुई हैं, उम्र 23 साल बताया जा रहा है, ख़त 5 फीट 5 इंच और कलर फेयर। शेख अली बिन मोहम्मद बावज़ी साहब आपकी दुख्तर इंटरमीडिएट, उम्र 26 साल, ख़त 5 फीट 3 इंच, वेरी फेयर।
एजाज अली खान बी फार्मेसी, आपकी दख्तर बी फार्मेसी की हुई हैं, उम्र 22 साल है, ख़त 5 फीट 5 इंच है और कलर नॉर्मल बताया जा रहा है। नाज़रीन कराम, हम सिर्फ पैदा करने के लिए एक तो नंबर आप देख रहे हैं पीछे, एक ऑनलाइन भी नंबर हमने दिया है जिसका नंबर है 8125333111। दोबारा नोट फरमा लें, 8125444111। ये ऑनलाइन नंबर है, इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन जो कुछ भी गुफ्तगू, जो कुछ भी बात होगी वो तमाम जो है इस नंबर पे हो सकती है जी। दूसरा नंबर तो जो है हमारे पीछे है। आइए चलते हैं हम। फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम खान जामई हमारे सवालात के लिए तैयार हैं। आप भी सवाल कीजिए, अगर किसी बात का आपको सवाल करना है निकाह के ताल्लुक़ से, शादी के ताल्लुक़ से, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, लफ्ज़ शादी और निकाह के ताल्लुक़ से आप कर सकते हैं जी। हमारी बहन का रंग दरमियाना है, जिसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या हम जहेज़ देख सकते हैं? जहेज़, और लड़के वाले जो भी कर रहे हैं जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि लड़की पढ़ी लिखी है, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत का एतराफ़ करना और इस पर ईमान लाना है जी। अल्लाह ताला अपनी निशानियों का तज़किरा करते हुए फरमाए वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, जी, कि अल्लाह ताला की शान है कि उसने तुम्हारे मुख्तलिफ रंग बनाए जी, और तुम्हारी मुख्तलिफ ज़बानें बनाई, जी, कि एक इंसान का काला होना, एक इंसान का गोरा होना, एक इंसान का लंबा होना या एक इंसान का पस्ता कद होना, जी, या फिर नकटा होना या खड़ी नाक वाला होना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। जी, जी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के लिए जो चीज़ जैसी रखना था जी, बराबर ठीक ठाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। माशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में तो फरमा दिया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे के अंदर पैदा किया है। माशाअल्लाह। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको एक जैसे रखता तो एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा मसला होता कि उनकी औलाद जी, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कौन सी है, नहीं मालूम हो सकता था। सबके कलर अलग अलग रखे जी, सबकी हैयत अलग रखे, सबका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग बना दिया। जी, जी, लाखों करोड़ों इंसान के अंदर भी एक बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक माँ अपने बच्चों को पहचानती है। बेशक। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है ये, जी, जी, और इस पर हमको ईमान लाना है। जी, 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 अब रहा मसला आपने जो पेश किया कि हमारी बहन का रंग साफ नहीं है या फिर हमारी बहन दरमियाने रंग की है, ये पहले इस बात को जान लीजिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रंग है। हाँ, ये खुद उसका पैदा करदा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैदा करदा है। वो उस मसले में बिल्कुल मजबूर है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बेहतर समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए वो चीज़ अता की। अब रहा मसला कि ये तसव्वुर करना कि अब जो लोग आ रहे, हमारी बहन का रंग गोरा नहीं है, इसके रिश्ते नहीं आएंगे, जी, और आने वाले भी देख रहे कि लड़की काली है या सौली है, जी, हमारे घर में सेट नहीं हो सकती, इसलिए जहेज का मुतालबा करना। जी, तो मेरा एक सवाल ये है कि जहेज के मुतालबे से क्या उसका रंग सही हो जाएगा? जी, जहेज के मुतालबे से आप जहेज देंगे तो उन्हें गोरी हो जाएंगी? जहेज देने से क्या उसके इज्जत में इजाफा हो जाएगा? जहेज देने से उसका मुकाम और मर्तबा बुलंद हो जाएगा? मैं ये कहूँगा कि ऐसी सोच रखने वालों को आप कभी अपनी लड़की मत दीजिए, अपनी बहनों को उनके हवाले मत कीजिए जी, जो जहेज का मुतालबा कर रहे हैं। जी, जी, यहाँ पर एक लड़की है, जी, उसका रंग कम है, या वो काली है या सौली है, या उसका हाइट कम है, जी, तो ये तो आपके जहेज मांगने से इसके अंदर तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। जी, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैदा करदा तख्लीक है, जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, इसके अंदर तो आप कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। क्या आपके जहेज मांगने से ये चीज खत्म हो जाएगी? जी, यूं कहिए कि आप उसकी इस मजबूरी, इस कमजोरी का दुनियावी तौर पर नाजायज फायदा हासिल करना चाहते हैं जी, और उसके सामने जहेज का मुतालबा करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत बात है और बेहुदे पने की बात है कि आप दे दीजिए, बच्ची काली है इसलिए दे दीजिए। और कई लोग ऐसे हैं कि अगर उनकी बहनें काली हैं, उनकी बेटियां काली हैं या सौली हैं या हाइट में कम है, तो कहते हैं कि हमारी बहन ऐसी है इसलिए हम पैसे देकर जोड़ी की रकम बोले तो भी हम देंगे, जी। जहेज बोले तो हम देंगे।
کیا اس سے اس کا کوئی میل رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ نہیں جی آپ کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا جوڑا بھی بنایا ہے. بس آپ کو محنت کرنا ہے, مشقت کرنا, تلاش کرنا ہے, کوشش آپ کو کرنا ہے. رب العالمین نے پیدا کیا, رب العالمین رشتہ جوڑنے والا ہے. وہ رشتوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جی. اور ہم غیر ضروری طور پر شریعت کے مسائل کو الٹ پلٹ کرنا چاہتے ہیں. جی. ایک مسئلے کے ذریعے سے دوسرے مسئلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. بالکل نہیں. آپ کروڑوں کی دولت بھی دے دیں تو اس کے رنگ میں تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کروڑوں کا جہیز دے دیں یا ان کے مطالبہ یا ان کی مانگ کو پوری کر دیں, جی. آپ اس کی ہائٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے. جی. بس ایسی سوچ رکھنا جی. بالکل غلط ہے. جی. اللہ کی ذات پر توکل کرنا اور ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرنا جی. جو ان چیزوں سے بری ہیں, اور ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے. ایسے بھیک مانگنے والے یا جہیز کا مطالبہ کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. جی. میں بارہا یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں, بھیک مانگنا, جی. کیونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جی. یہ خودداری کی بات ہے. اسلام بے غیرتی کی تعلیم نہیں دیتا. بالکل. اسلام خودداری کی تعلیم دیتا. اسلام محنت اور مشقت کر کے کمانے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام حلال کمانے کی تعلیم دیتا. جی. اسلام غیروں کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. جی. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے اسلام منع کرتا ہے. جی. اور ہم وہی حرکت کر رہے ہیں جہیز کے ذریعے سے, جی. جو ہر لحاظ سے ایک برا فعل ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس کے جہاں پر دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہوں گے کچھ, لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم کو اس سے بالکل بچنا چاہیے. جی. اور اپنی بہنوں کا نکاح وہاں پر کرنا چاہیے جہاں جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا. بے شک. شیخ محترم, اکثر جو ہے ہمارے حیدرآباد شہر بھی نہیں بلکہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں کچھ ایسے واقعے بھی وقوع پذیر ہوئے ہیں جو لڑکے والوں نے ایک حبہ بھی نہیں لیا, 1 روپیہ بھی نہیں لیا. پلنگ بستر تو بہت دور کی بات ہے, جہیز کی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر, لڑکے والوں کے اوپر, ان کے والدین کے اوپر ڈوری کیس یا کیا. ناظرین کرام, آپ توجہ کے طرف ہوں, یہ اسی بارے میں یہ ایک سوال ہو رہا ہے. ہمارے پرانے شہر کے حافظ بابا نگر میں غریب لڑکی کو دیکھ کر لڑکے والوں نے الحمدللہ نکاح کیا, شادی کیا الحمدللہ. اس کے بعد چھوٹی سی ناچاقی کیا ہوئی پتہ نہیں. اب لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے پر جو ہے ہماری بہن نے سوال کیا کہ ان کے اوپر ڈوری کیس ڈال دیا گیا ہے. اس کے تعلق سے ہم شیخ محترم سے جواب سنیں گے. دیکھیے, آپ نے جو کام کیا, لڑکی غریب ہے جی. اور غریب رہنے کی وجہ سے ہم بغیر جہیز کے نکاح کیا. بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. جی. شریعت نے ہم کو جہیز لینے کی تعلیم نہیں دی, اس لیے ہم ان سے جہیز نہیں لیے. جی. ہاں, لڑکی غریب رہی تو ہم جہیز نہیں لیے, لڑکی اگر مالدار رہی تو ہم جہیز لیتے تھے, ایسی بات آتی. جی. سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک. ہمارا بچہ یا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی صحت مند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہاتھ اور پیر اور دل و دماغ سلامتی کے ساتھ دیا ہے, وہ محنت اور مشقت کر کے کمانے والا ہے, تو ہمارا بھائی ہے یا ہمارا بیٹا نکاح کیا ہے تو اپنے بل بوتے پر کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پالے گا اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے. تو ہم نے اس سے جہیز نہیں لیا. بات ایسی ہونی چاہیے. جی. اس کے باوجود بھی اختلاف کی بنیاد پر جی. اس لڑکی والوں نے لڑکے والوں پر ڈوری کیس ڈال دینا جی. اور یہ الزام لگانا کہ انہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا, جی. یہ جھوٹے لوگ ہیں. جی. اگر کسی نے دنیا کے اندر جھوٹ سے کام لیا, جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ویل للمکذبین, جی. ویل ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے. ویل کیا ہے یہ؟ جی. یہ ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے. جی. جس کے اندر جھوٹ بولنے والوں کو ڈال دیا جائے گا. جی. اور لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ اکبر, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. بے شک. اللہ, لعنت کا کیا معنی ہے؟ جی. جی. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مغفرت سے جی. دور کر دیے جانا. جی. ہاں, اللہ کی نظر رحمت سے ہٹا دیے جانا. جی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج اگر آپ کسی مسئلے کے اندر جھوٹ بول کر جی. اپنے ہی سسرال والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں جی. تو آپ کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی. جی. اگر آپ توبہ استغفار نہیں کیے, اپنی غلطی سے رجوع نہیں ہوئے, جی. اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے, ویل والی جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا. جی. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا جی. ویل لکل افاک نسیم. جی. ویل ہے جھوٹ بولنے والے
اور گنہگاروں پر. ماشاءاللہ. آپ نے ایک اور گناہ کا کام کیا, جھوٹ تو بولے ہی بولے, جی. گناہ کا کام کیا کہ ان کو اذیت میں مبتلا کر دیے. جی. مومنوں کو اذیت میں مبتلا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. سن لیجئے قرآن کریم کہتا ہے جی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, جی. تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ اس جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. جی. تو ثم لم یتوبوا, پھر اس کا توبہ بھی نہیں کرتے, جی. فلہم عذاب جہنم, جی. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. جی. آگ والے عذاب میں لوگ داخل کیے جائیں گے. جی. دنیا کے اندر جی. جھوٹ بول کر جی. لڑکے والوں کو پریشان کرنا جی. یہ ایک معمول بن گیا ہے. جی. اور یہ بات صرف شہر کی نہیں ہے, پرانے شہر نئے شہر کی بات نہیں ہے, جی. یا حیدرآباد اور سکندرآباد کی بات نہیں ہے, جی. بلکہ پورے ملک ہندوستان کی یہ بات ہے. جی. اکثر و بیشتر مقامات پر جی. ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جی. کہ لوگ بغیر مطالبے کے لڑکی کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں جی. تاکہ اس سے لڑکی والوں کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے, شادی بھی آسان ہو جائے, سنت کے مطابق بھی ہو جائے. ماشاءاللہ. اب یہاں پر کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہے جی. تو لڑکی والے ٹھان لیتے ہیں جی. کہ اب ہم لڑکے کو جیل بھیجا کر رہیں گے, جی. یا اسے تکلیف پہنچا کے رہیں گے, جی. یا انہیں ان کا پیسہ جو ہے حرام میں لگا کر رہیں گے, جی. وکیلوں کے ان کے پیچھے وغیرہ. جی. تو ایسی ساری حرکتیں کرتے ہیں. جی. تو ایسی ساری حرکتیں کرنے والے اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. جی. جھوٹ کی بنیاد پر, دھوکے کی بنیاد پر, تکلیف کی بنیاد پر, جی. اذیت دینے کی بنیاد پر. جی. یہ تو دنیا کے اندر آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا, جی. لیکن رب کی نظر میں آپ بہت ہی مبغوض ہیں. ماشاءاللہ. رب کی نظر میں آپ مجرم ہیں. جی. رب کی نظر میں آپ ظالم ہیں. اللہ اور اللہ رب العالمین ایسے مجرموں کو, جی. ایسے ظالموں کو, جی. ایسے جھوٹوں کو, جی. ایسے گنہگاروں کو اور اہل ایمان کو تکلیف دینے والوں کو اللہ رب العالمین جی. جہنم کی آگ میں داخل کرے گا, جی. اور سخت ترین سزائیں دے گا, جی. الا یہ کہ مرنے سے پہلے یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ جائیں, جی. اور جس کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے جی. اس سے معافی مانگ لیں, جی. توبہ و استغفار کر لیں. جی. ہو سکتا اللہ رب العالمین معافی مانگنے کی بنیاد پر ان کی غلطیوں کو معاف کر دے. جی. 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 جہیز کے نام پر لڑکیوں کو مختلف انداز سے ستایا جاتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ وہ حکومت نے تو جو ہے 1961 ہی میں ایک قانون لاگو کر دیا تھا کہ ڈوری پروہیبیشن, جس کا ایکٹ 116 کے تحت میں جو 5,000 روپے جرمانہ اور 5 سال جیل. لیکن شریعت اس کی کیا اجازت تھی, یا پھر ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے سے کس طریقے سے اس کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, بات صحیح اور درست بات یہ ہے جی. کہ جہیز کے نام پر مختلف انداز سے ستایا جاتا, جی. لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں. جی. دینی تعلیم آپ اپنی اولاد کو دلائیے. جی. لڑکی دینی تعلیم سے آراستہ ہونا, جی. اور لڑکا دینی تعلیم سے آراستہ ہونا. جی. جی. دینی تعلیم جب ان کے پاس آئے گی جی. تو وہ حق اور ناحق کو جانیں گے, جی. حلال اور حرام کو جانیں گے, جی. جائز اور ناجائز کو جانیں گے, جی. اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والے بنیں گے, بے شک. اور پھر زندگی کے اصول و ضوابط سے واقف ہوں گے. جی. کیا کام ہم کو زندگی میں کرنا ہے, جی. کس کام سے رب راضی ہوتا ہے, جی. کس کام سے رب ناراض ہو جاتا ہے, کس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل ہوتی ہے, اور کن کاموں سے شریعت کو نقصان پہنچتا ہے. جی. یہ ساری چیزیں دینی علم کے حصول کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں. جی. اگر دینی علم ہمارے اندر موجود نہیں ہے جی. تو پھر یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی. جی. آج بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. خود ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں, جی. ہم ان کی زبانی سنتے ہیں جی. کہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے جی. اس کا کھانا بند کر دیا جا رہا ہے, جی. اس کو مارا جا رہا ہے, اللہ اس کو تکلیفیں دی جا رہی ہے, جی. جانوروں کے جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جی. اور اچھوت بنا کر اس کو گھر میں رکھ دیا گیا ہے. اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا جاتا, جی. اس کے ہاتھ کا کھانا پکایا ہوا کھانا نہیں کھایا جاتا, اللہ اور اس کے کپڑے استعمال نہیں کیے جاتے. جی. اس کے بیٹھنے کی جگہ الگ کر دی گئی ہے, جی. اس کے رہنے کی جگہ الگ کر دی گئی ہے. جی. خود شوہر جو اس کا ذمہ دار ہے, جی. وہ بھی اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, جی. مارتا ہے اور اذیتیں پہنچاتا ہے. جی. یہ بہت ساری چیزیں جی. بسا اوقات
اس میں کچھ ساز بھی شامل ہو جاتی ہے جی اور نندے بھی شامل ہو جاتی ہیں. جی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈھیل دیا ہے ایسی حرکتیں کرنے کے لیے. جی دو وجہ سے آپ کو ڈھیل ملی ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ڈھیل ملی ہے اس میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فوراً معافی مانگ کر اس کو اپنی بیٹی بنا لو اور اس غلطی سے باز آ جاؤ. یا پھر آپ کو جو ڈھیل ملی ہے اپنے گناہوں میں اور اضافہ کرتے چلے جاؤ جی اور جب اللہ رب العالمین کی مار پڑے گی جی یا اللہ رب العالمین کی گرفت آئے گی اللہ تو پھر اکبر. اتنی سخت ہے. اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، بے شک. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، الحمدللہ. اس سے آپ نہیں بچ سکیں گے. بے شک نہیں آپ بچ ستائیے، کتنا ستانا ہے ستائیے، بے شک، بے کتنی شک. اذیت دینا ہے دیجئے، بے شک. لیکن جب اللہ رب العالمین کی مار پڑے گی بہت سخت مار پڑے گی. بے اللہ شک. نے ایک جگہ کہا فصب علیہم ربک صوت عذاب، جی ہم ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائیں گے، بے شک. عذاب کے کوڑے برسائیں گے. جی. اس وقت یہاں پر مارنا، بیلن سے مارنا، جی پھر ڈوئی لے کر مارنا، جی. کبگیر سے مار دینا، اللہ. لکڑی لے کر مارنا، جو چیز ہاتھ میں ملی وہ لے کر مارنا، یہ آپ کی مار تو دنیاوی اعتبار سے بہت ہلکی ہوگی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی جب مار مارے گا اللہ. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارا رب ان پر عذاب کے کوڑے برسائے گا. اللہ اکبر. ہاں، وہ ایک کوڑا آپ کے زندگی تمام اذیت دینے سے جی. کئی گنا، کئی درجے سخت رہے گا. جی. ویسے کوڑے آپ پر پڑیں گے. جی. آج آپ یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، یہ سب آپ دنیا کی حد تک کر سکتے ہیں، جی. یہاں کی حد تک یہ سب چل جائے گا. جی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب سزا میں آئیں گے جی. سخت ترین سزا آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. جی. یہ ذہن سے نکال دیجئے جی. کہ آج ہم جو کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جی. کوئی سننے والا نہیں ہے. اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیجئے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈنگ سسٹم کو بہت مضبوط کیا ہے، جی. بہت مضبوط کیا ہے. جی. اگر کسی مقام پر کیمرے لگے ہوں جی. تو وہاں سے پتا چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جی. وہاں کی کوئی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہوتی. جی. چاہے سونا ہو، پیسہ ہو، جائیداد کے کاغذات ہو، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. کیا خوف بات. ہوتا ہے کیا کہ بات. کیمرہ لگا ہوا ہے. جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے کیمرے آپ کے جسم کے اندر فٹ کر دیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آنکھ کو اللہ رب العالمین کیا بات ہے. کیمروں کی شکل میں رکھا ہے. جی. کانوں کو اللہ رب العالمین کیمروں کی شکل میں رکھا ہے. جی. تمہارے دل کو اللہ رب العالمین نے کیمروں کی شکل میں رکھا ہے. جی. لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد جی. کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا بات. تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل یہ اللہ رب العالمین کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. جی جی جی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جی. آج کے دن ہم تمہارے منہ پر، تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے، جی. تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے. جی. تم نے کیا حرکتیں دنیا کے اندر کی ہیں، اللہ. کیا جواب آپ کا ہوگا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی دونوں آنکھ، انسان کے دونوں کان، انسان کی زبان، انسان کا کان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی چمڑی بھی، اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں انسان کے دونوں ران بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جی. کیے جانے والے جرائم کا ذکر کریں گے، گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ جی. اللہ رب العالمین نے کہا جی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جی. انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ وہاں پر اس کو لکھنے والے فرشتے موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے. جی. یہ 4 فرشتے ہیں جی. جن کی ڈیوٹی صبح فجر سے لے کر عصر تک چلتی ہے. جی. ان کی ڈیوٹی خاتمے پر 2 فرشتے اور آ جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی نماز عصر سے لے کر نماز فجر تک چلتی ہے. جی. یعنی یہ 4 فرشتے 2 کی شکل میں جی. آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جی. آپ کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. جی. اور اس کے بعد جسم کے سارے اعضاء ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. جی. آپ کس سے بچ کر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے؟ جی. اپنے اعضاء سے بچ سکتے ہیں آپ. جی. اور آپ آج لڑکیوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جی. جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جی. جو مار رہے ہیں، جی. اور پھر باہر آنے کے بعد انکار کر رہے ہیں، جی. یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی. خود اللہ رب العالمین جی. سمیع اور بصیر ہے، جی. وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. جی. اور تمہاری حرکتوں کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر جی. ایسے بہترین قسم کے کیمرے رکھ دیے ہیں جی. جو کبھی انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، جی. جن کے اندر کبھی کوئی قسم کی
خامی اور خرابی نہیں آئیں گی اور لائٹ کے جانے سے کبھی کیمرے بجھنے والے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی موت آ جائے اور کل قیامت والے دن کھلی کتاب کے مانند یہ سب چیزیں اللہ کے پاس گواہی پیش کریں گے. اب آپ اپنی بہو کو ماریے, شوہر ہوتے ہوئے بیوی کو ماریے, اور خسر ہوتے ہوئے بہو پر اذیت ڈھائیے, یا پھر نندے ہوتے ہوئے بھاوج کو ماریے. ان تمام لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے, اللہ کی سزا پانے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو. اس سے بچ جاؤ. میں تمام مسلمان بہنوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو اور ہماری بزرگ ماں اور بہنوں کو یہی کہوں گا, یہی پیغام دوں گا, اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے بچ جائیے اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے, اللہ سے ڈریے, اور اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے کی آپ کو تعلیم دی ہے وہی کام آپ انجام دیجئے, اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے اس سے آپ رک جائیے. تبھی آپ کے لیے نجات اور کامیابی ہے, ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی. جی شیخ, ہم ایک اور سوال لیتے ہیں, وہ ہے کہ شریعت میں اس کی روک تھام کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر سا بیان کیجیے گا. دیکھیے بہت بہترین بات ہے. جی. پھر پلٹ کر اسی مقام پر ہم کو جانا پڑے گا جی کہ آپ کو دینی تعلیم کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. جی. نکاح کے اندر جی جو شرائط رکھے گئے ہیں جی ان میں ایک شرط ہے جی ایجاب و قبول. جی ہاں. بغیر ایجاب و قبول کے آپ کا نکاح مکمل نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل. اس موقع پر جو ایجاب و قبول ہو رہا ہے یہ ایجاب و قبول ہے کیا؟ جی ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں. جی جی. ایجاب و قبول میں لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے, لڑکا اقرار کرتا ہے میں اپنے نفس ذات کے لیے اتنے مہر پر فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں, ان گواہوں کی موجودگی میں, حاضرین مجلس کی موجودگی میں. وہاں پر اس لڑکے کے لیے یہ اقرار ہے کہ آج میں اپنے نفس ذات کے لیے فلاں کی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے قبول کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے. تو یہاں پر اس شوہر کے لیے یہ بھی قبول کر رہا ہے کہ آج کے بعد سے یہ میری بیوی ہے, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا رہنا, اس کا پہننا, اس کا دکھ, اس کا درد, اس کی خوشی, اس تمام کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور میں اس کے دکھ میں برابر شریک رہوں گا, اس کی خوشی میں برابر شریک رہوں گا, اس کی مصیبت میں برابر شریک رہوں گا, اس کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا سارا انتظام میں کروں گا. ان ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے. ظاہری طور پر ہاں میں نے اپنے نفس ذات کے لیے اس کو قبول کر لیا ہے, صرف اپنی خواہشات کی تکمیل یہاں پر مراد نہیں ہے. جو ایجاب و قبول کو نکاح کے شرائط کے اندر, نکاح کے ارکان کے اندر داخل کر دیا ایجاب و قبول کو, ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ قبول کرتا ہے. وہ دیکھنے میں آتا شیخ کہ جو ہے نکاح ایجاب و قبول جب قاضی صاحب کرواتے ہیں صحیح الفاظ صحیح تلفظ تک بول نہیں سکتے نوشا, اکثر تو بار بار دہرایا بھی جاتا کہ فلاں فلاں ایسا. ہاں جی ہاں. تو دینی تعلیم آخر دین کس طریقے سے دی جائے اس کی بتائیے گا. اور اس سے پہلے کیا ہے, لڑکی بھی جہاں پر قبول کرتی ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ شوہر جو کھلائے گا, جہاں رکھے گا, جیسا پہنائے گا, اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ ہوں, اس کی خوشی میں اس کے ساتھ ہوں, اس کے دکھ میں اس کے ساتھ ہوں, اس کے کاروبار کے پریشانیوں میں اس کے ساتھ ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر عورت ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کر رہی ہے تو پھر وہ زندگی بہت اچھی گزرے گی. اس کے لیے میں یہی کہوں گا, بلکہ پورے لوگوں کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دوں گا, نکاح سے پہلے شوہر کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے اور یہ تعلیم اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ تم جو ایجاب و قبول کے وقت جو الفاظ ادا کرتے ہو اس کا یہ معنی, یہ مفہوم ہے. لڑکی کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے اور اس کو بتایا جائے شادی کے وقت, تم نکاح کے وقت جو تم قبول کر رہے ہو ان سارے خوبیوں کے ساتھ تم اپنے شوہر کو قبول کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اگر یہ بات پہلے سے ان کو معلوم ہوگی, کھانے کا مسئلہ, پینے کا مسئلہ, رہنے کا مسئلہ, زندگی کے تمام امور میں اختلاف انتشار پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ چیزیں وہ جان لیں گے تو انشاءاللہ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی کہ صرف یہ تصور کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو قبول کر لیا ہے, اور وہ لڑکی بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہاں پر یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے اور یہ فکر ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہے, یہ سکھایا جانا چاہیے. بے شک.
नाज़रीन के नाम आपने सुना शेख क्या फरमा रहे थे कि हर दो जानिब जो है लड़की हो या लड़का दोनों जानिब काउंसलिंग होना चाहिए कि निकाह के माने क्या है और इजाब कबूल का माने क्या है। और झूठ के बारे में भी जो है आपने ख़तरनाक बात कही कि झूठ का ठिकाना जो है वैल है वैल, हाँ वैलुल्लिकुल्लि हुम्मज़तुल लुमज़ा, जो है सीधा सीधा जहन्नुम, और जहन्नुम भी उस वैल से जो है पनाह मांगती है, खुद जहन्नुम भी जहन्नुम से इस वैल से पनाह मांगती है, तो अंदाज़ा लगे कि कितनी ख़तरनाक होगी। अल्लाह रहम फरमाए। मैं इख्तिताम से क़ब्ल आपको पता बता दूँ एक मरतबा और नंबर बता दूँ। आप तो एक नंबर आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं और एक नंबर नोट फरमा लीजिएगा, ये ऑनलाइन नंबर है 8125 444 111। मज़ीद दोबारा नोट सुन लें 8125 444 111। हमारे ऑफिस का पता निकाह मसनून आइडियल एवेन्यू, फैन फेयर स्टोर स्ट्रीट, पैरामाउंट कॉलोनी, गेट नंबर 1 नियर मस्जिद आयशा। यहाँ पे आकर हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप जब से हमें सुन रहे थे माशाल्लाह हमारे बेहतरीन सवालों के जवाब भी हुए हैं। आप शायद इससे समझे होंगे जो निकाह मसनूना, देखिए निकाह मसनूना ही है, सब कुछ है, ये वो निकाह नहीं है। सिर्फ निकाह ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा कराम ने जो किया है वही काम हमको करना चाहिए। इससे हट गए तो फिर हम उसमें नहीं हैं। फिर हमारे आफात तो देख ही रहे हैं किस किस्म के हम पर मुश्किलात आ रहे हैं। उसका ख्याल करते हुए है, चाहे लड़की वाले हो या लड़के वाले हों, इस पर अमल करने की कोशिश करें। देखते रहिए TTV नाज़रीन कराम। मैं आपके सामने जो है बराह रास्त प्रोग्राम निकाह मसनून लेकर आया था, आप देखिएगा। आइंदा मंगल तक इंतज़ार कीजिए। अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।